अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान का चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। आज भारत में भी माइनस बीजेपी की बातें हो रही हैं, शाह महमूद कुरैशी। LOC पर भारतीय फायरिंग, मकबूजा कश्मीर में नाकामी की आकाश है, DGI SPR। फजलुर रहमान सियासत में अखाड़ पछाड़ करें तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद। कराची में शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में फौज तलब। कैनेडियन सूबे क्यूबिक में शदीद बारिशों के सबब निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम। ट्रूडो ने SNC लावेलियन स्कैंडल से कुछ नहीं सीखा, एनजीओ शेयर। जारा मिजाज बैट्समैन क्रिस गिल ने मॉन्ट्रियल टाइगर्स के बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। भारतीय गुलकार पर कनाडा में कॉन्सर्ट के दौरान हमला। अमेरिकी अवाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल परस्त करार दे दिया। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 पुलिस अहलकार जख्मी। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों की निस्बत इत्तेहादी अफवाज ने ज्यादा आम शहरी मारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का डट कर मुकाबले का ऐलान कर दिया और शिबली फराज को आजाद सेनेटर से राब्ता तेज करने की हिदायत कर दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का डट कर मुकाबले का ऐलान कर दिया और शिबली फराज को आज़ाद सेंटर से राब्ते तेज करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स की मुलाकात की तफसील सामने आ गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी सादिक संजरानी के साथ हैं। सादिक संजरानी ऐवान को एहसन तरीके से चला रहे हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला किया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद से ऐवान बाला का वकार मजरूह होगा। शिबली फराज ने वजीर आजम को तहरीके अदम एतमाद और मफाहमती अमल पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वजीर आजम ने शिबली फराज को आजाद सेनेटर से राब्ते तेज करने की हिदायत भी की। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने इंतखाबात में पाकिस्तान कार्ड का इस्तेमाल किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में हद से ज्यादा फौज रखी है। बड़ी फौज के बाद भारत कश्मीरियों की आवाज दबाने में नाकाम रहा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आज पार्लिमानी कश्मीर कमेटी को वज़ारत ख़ारजा में मदऊ किया था, जहां इस मसले के तारीखी पस मंज़र और आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उनका कहना था कि नई रिपोर्ट्स सामने आईं। अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। अमन को बहाल करने के लिए हमारी अफवाज का किरदार अहम है। यूरोपीय यूनियन और दीगर रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को माना गया। शाह साहब की जो एक नई सिल्वर लाइनिंग हमें दिखाई दी है, उसको बुनियाद बनाते हुए हमने आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। और फिर मैंने इनकी खिदमत में जायज़ा पेश किया कि मसला तो ये नया नहीं है, मसला तो पुराना है
اور اس کی تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں اور یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہونا، ہمارا کیا موقف رہا ہے، ہماری ہسٹورک پوزیشن کیا ہے، اس کو یہاں دہرانا مقصد نہیں ہے. آج کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے تبادلہ خیال آج کی نشست کا مقصد تھا. 2-3 جو نئی ڈیولپمنٹس تھیں، جیسے کہ نئی رپورٹ سامنے آئی ہیں. ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ جو آئی ہے، جو کہ آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر ہاؤس آف کامنز کی رپورٹ سامنے آئی ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت نے انتخابات میں پاکستان کارڈ کا استعمال کیا. بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں حد سے زیادہ فوج رکھی ہے. بڑی فوج کے بعد بھارت کشمیریوں کی آواز دبانے میں ناکام رہا. آج مقبوضہ کشمیر کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. مشرقی سرحد پر توجہ بنی رہے تو افغان سرحد پر صورتحال پر اثر پڑتا ہے. کشمیر کے مسئلے پر پوری قوم اور پارلیمنٹ متحد ہے. جس طرح وہاں اسپیشل لاز کے تحت لوگوں کو ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح وہاں کانسنٹریشن آف فورس کے ذریعے دنیا کا موسٹ ملٹرائزڈ زون بنا دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کو، جس طرح وہاں ایکسیسو یوز آف اسٹیٹ پاور کا استعمال ہو رہا ہے، وہ آپ سب اس سے واقف ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بھارت مسئلہ کشمیر پر ثالثی چاہتا ہے، نہ ہی دو طرفہ مذاکرات پر آمادہ ہے. بھارت کی جانب سے 10,000 اضافی نفری مقبوضہ کشمیر بھیجی جا رہی ہے. پاکستان نے امن و استحکام کے لیے جو کیا وہ دنیا کے لیے پیغام ہے. شاہ محمود قریشی کے بقول آج بھارت میں بھی مائنس بی جے پی APC کی باتیں ہو رہی ہیں. بھارت میں بھی لوگ بی جے پی کی انتہا پسندی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. محبوبہ مفتی بھی کہتی ہے کہ مائنس بی جے پی APC ہونی چاہیے. مسئلہ کشمیر اور دورہ امریکہ پر خارجہ کمیٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا. خطے کے امن کو سامنے رکھتے ہوئے امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے. ستمبر 2018 سے جولائی 2019 تک مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا. جو لوگ پہلے سننے کو تیار نہ تھے اب وہ اس کے حل کے لیے کوشاں ہیں. بھارت کی جانب سے LOC پر نہتے عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے. بر صغیر میں امن و استحکام کی صورتحال پر جائزہ لیا اور ہم نے یہ کہا کہ افغانستان جو ہے کی صورتحال وہ مشرقی سرحد سے لا تعلق رہ نہیں سکتی. آپ کے علم میں ہے کہ ہماری ڈپلائمنٹ جو مغربی سرحد پر ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور پاکستان نے جو کچھ کیا دنیا نے دیکھا ہے. امن کو فروغ کے لیے اس علاقے کے امن کو بحال کرنے کے لیے ان کو وہاں سے دہشت گردوں کو وہاں سے شکست دینے میں جو ہماری افواج کا کردار ہے، اس علاقے کو آئینی ترمیم کے ذریعے خیبر پختونخوا میں ضم کرنے میں، وہاں انتخابات ایک کامیاب پرامن انتخابات کرانے میں، وہاں ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بجٹ میں خطیر رقم مختص کرنے سے لے کر جو آج ہم پیش رفت وہاں کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ لا تعلق نہیں ہو سکتے کہ اگر ہماری مشرقی سرحد پر ہماری توجہ بٹی رہتی ہے تو obviously افغانستان کی صورتحال متاثر ہو سکتی ہے. کچھ بات کریں گے DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ LOC پر بھارتی فائرنگ مقبوضہ کشمیر میں ناکامی کی عکاس ہے. LOC پر بھارتی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا جائے گا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، بھارت معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے. شہریوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. دوسری جانب پاکستان نے بھارت کو جنگی جنون سے باز آنے کا کہہ دیا. بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے LOC کی مسلسل خلاف ورزی پر احتجاج کیا گیا. بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی طلبی DG ساؤتھ ایشیا اور سارک ڈاکٹر محمد فیصل نے کی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی افواج نے LOC کے دنا، ڈنڈیال، جوڑا، لیپا، شاہکوٹ اور شادرہ سیکٹرز پر منگل کو بلا اشتعال فائرنگ کی، جس سے ایک شہری شہید جبکہ 9 زخمی ہوئے. بھارتی افواج مسلسل شہری آبادی کو بھاری اسلحے سے نشانہ بنا رہی ہے، جو انسانی عظمت، بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی خلاف ورزی ہے. ڈاکٹر محمد فیصل کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. بھارت اپنی افواج کو فائر بندی پر مکمل عمل درآمد کا پابند بنائے، LOC ورکنگ باؤنڈری پر امن برقرار رکھے اور اقوام متحدہ
متحدہ فوجی مبصر مشن کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کردار ادا کرنے دے۔ کچھ بات کریں گے، شیخ رشید نے کہا ہے کہ فضل الرحمان سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ عمران خان کی حکومت پورے 5 سال چلے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مہنگائی اور مسائل جہیز میں ملے ہیں، ان سے نمٹ رہے ہیں۔ 1 اگست سے پہلا ٹویٹ کروں گا، مولانا فضل الرحمان بادشاہ آدمی ہیں، اسمبلی میں نہیں آئے تو کون سی قیامت آ گئی۔ اپوزیشن چوری ڈاکے کے بعد میڈیا کھیل رہی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا، جس دن ML1 شروع ہو گیا مسائل حل ہو جائیں گے۔ 70% آبادی سے ریل گزرتی ہے، روڈ پر بہت رش ہے، آئے دن حادثات ہو رہے ہیں، درجنوں لوگ ہر روز مر رہے ہیں۔ کچھ بات کریں گے کراچی میں بارش سے زیادہ متاثرہ علاقے سعدی ٹاؤن اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں، مویشی منڈی اور KDA گریڈ اسٹیشن میں پاک فوج کی خصوصی ٹیمیں بارش سے متاثرہ علاقوں میں نکاسی آب کے لیے مصروف ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی میں بارش سے زیادہ متاثرہ علاقے سعدی ٹاؤن اور اس کے گرد نواح کے علاقوں، مویشی منڈی اور KDA گریڈ اسٹیشن میں پاک فوج کی خصوصی ٹیمیں بارش سے متاثرہ علاقوں میں نکاسی آب کے لیے مصروف ہیں۔ فوج کی انجینئرنگ کور کی نکاسی آب اور ریسکیو کی ٹیموں نے کشتیوں کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو ریسکیو کیا۔ اس کے علاوہ 800 میٹر کا رازی بند بنا کر مزید پانی کو سعدی ٹاؤن کی طرف آنے سے روکا، جبکہ ڈیم کی طرف آنے والے پانی کو 5 مختلف جگہوں پر روکا۔ گریڈ اسٹیشن کی طرف آنے والے مزید پانی کو مشینری کے ذریعے روکا۔ گریڈ اسٹیشن کے ٹنل میں جمع پانی کو مکمل طور پر خشک کر دیا گیا ہے اور گریڈ اسٹیشن کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کراچی میں بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے۔ ملیر ندی بھر جانے سے کورنگی کازوے زیر آب آ گیا، 2 گاڑیوں میں پھنسے لوگوں کو نکال لیا گیا۔ پولیس نے ہزاروں افراد کو پانی کے بہاؤ کے سبب کازوے پر روک لیا۔ دوسری جانب سوراب گوٹ ابو الحسن اصفہانی روڈ سپر ہائی وے اسکیم 33 میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں متبادل طریقے سے بجلی فراہم کرنا ممکن نہیں ہے۔ پانی کا بہاؤ بڑھا تو گریڈ سے سپلائی مکمل بند کر دی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے دونوں بڑے صنعتی علاقوں لانڈی اور کورنگی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ گڈاب ملیر کینٹ گلستان جوہر اور کاٹھور کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ کھوکھرا پار شاہ فیصل کالونی کی بھی بجلی غائب ہو سکتی ہے، جبکہ اسکیم 33 گلشن معمار اور احسن آباد کے علاقے بھی بجلی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔